अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। नाजरीन, पाकिस्तान में जब आप किसी से बात करते हैं और पूछते हैं कि पाकिस्तान का मसला क्या है, तो वो सबसे पहला जवाब ये देते हैं कि पाकिस्तान का जो इंसाफ का निज़ाम है, जुडिशल सिस्टम जो है वो ख़राब है। और कहा जाता है कि यहाँ पे अमीर और गरीब के लिए अलग कानून पाए जाते हैं। तो आज इसी हवाले से बात करेंगे और मेरे साथ जो मेहमान तशरीफ़ फरमा है, किसी तारुफ़ के आप मोहताज नहीं है, जस्टिस रिटायर्ड एजाज़ अहमद साहब। सर, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। कैसे मिजाज है आपके? मैं ठीक हूँ और मैं एक दफ़ा फिर वालेकुम अस्सलाम कहता हूँ। वेलकम अस्तुल्ला, ये आपका अपना घर है और आप खुल के बात कीजिए, फरमाएंगे क्या कहते हैं। थैंक यू सर। अच्छा सर, सवाल यही से शुरू करना चाहूँगा कि कहा जाता है कि इंसान जो है एक इमोशनल बीइंग है और इमोशंस का साथ जो है वो जुड़ा रहता है। बीइंग अ जज, जब आप फैसला सुनाते हैं तो किस तरह आप इस इमोशनल साइड को कंट्रोल में रखते हैं? मेरिट पे कैसे फैसला सुनाया जाता है? मैं समझता हूँ कि इमोशंस को ज़ीरो नहीं किया जा सकता। इमोशन इंसानी ज़िंदगी और इंसानी एक्टिविटी का हिस्सा है। जैसे पिछले दिनों एक सवाल पूछा गया कि भाई आज इतनी अच्छे गैजेट्स बन गए हैं कि मरीज़ एक कमरे में या घर में बैठा हो और डॉक्टर उसके सब कुछ जान सकता है अपने क्लिनिक में बैठा हुआ, तो और सारा डाटा उसके इतनी फासले से भी आ जाता है, तो फिर अब स्टेथोस्कोप की ज़रूरत क्यों हो? क्या है, ये तो ऑब्सोलीट हो गया। इस पे मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ आरा दी। तो सब ने कहा बेकार है, अब ये स्टेथोस्कोप इसे फेंक देना चाहिए। लेकिन एक ने बहुत साहिब बात की, उसने कहा नहीं भाई, जब डॉक्टर अपना स्टेथोस्कोप मरीज़ के इधर लगाता है, इधर लगाता है, उसका बीपी लेता है, तो उन दोनों के दरमियान एक ताल्लुक़ बन जाता है, इमोशनल ताल्लुक़। और कल जब उसका ऑपरेशन होना है तो मरीज़ उस डॉक्टर पे ट्रस्ट कर रहा होता है जिसने स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करते करते उसके बाप का हाल पूछा, बच्चों का हाल पूछा, भाइयों बहनों की तादाद। ऐसे ही अगर देखा जाए कि ये इमोशंस नहीं होने चाहिए, फिर तो आपको दोनों फ्री कैन का केस जो है वो उसमें डालना चाहिए, इसमें इंटरनेट में डालना चाहिए, इस पे कंप्यूटर में, और वो कहेगा कि तुमने इसका 1 लाख रुपए देना है। ये इमोशनलेस फैसला होगा। नहीं, ये इमोशंस 100% एक साइड पे नहीं रखे जा सकते। इसलिए कहते हैं कि बेहतर है कि जिस जज ने एविडेंस रिकॉर्ड किया है वही जज फैसला करे। हालांकि एविडेंस तो लिखा जाता है, अब नया जज भी आएगा, उन्होंने कहा नहीं, देखना ये है कि एविडेंस देते हुए गवाहन क्या कर रहे थे, मुद्दई क्या कर रहा था, मुद्दई के मुद्दई जो है उसके तसुरात क्या से। ये इमोशंस को नहीं रखा जाता एक साइड पे, वरना तो फैक्ट्स आ गए और उसके बाद कंप्यूटर ने फैसला दे दिया, उससे बेहतर फैसला नहीं है। नो, ये इमोशन फ्री फैसला कभी नहीं होता। हाँ, आप ये कहें कि वो जज जो है वो वहाँ रोना शुरू कर दे और गुस्से से कांपना शुरू कर दे, ये इमोशंस नहीं होने चाहिए। उसके अपने ज़िंदगी के हालात वो दरमियान में नहीं चाहिए। मुझे पता है एक जज साहब थे, वो पटवारी के छोटे से छोटे जुर्म पे बेल ही लेते थे। भाई क्यों नहीं लेते, ये तो बहुत छोटा जुर्म है। कहते हैं इसने एक दफ़ा, एक पटवारी था हमारे गांव का, उसने मुझसे रिश्वत ली थी। या किसी सफ़र में आपकी जेब कट गई और उसके बाद आपने बुरा हुआ, उसके बाद आपने सोचा कि जेब कुतरा चाहे कितना बच्चा क्यों ना हो, चाहे पहली दफ़ा का ऑफेंडर क्यों ना, उसकी बेल ही नहीं लेनी। ये वो है गलत इमोशंस का को इजाज़त देना कि वो आपके फ़ैसलों पे हावी करे। लेकिन वो इमोशंस जो पॉजिटिव होते हैं, जो देखते हैं कि ये प्लेंटिफ क्या कर रहा है, डिफेंडेंट क्या कर रहा है, उन इमोशंस को झटकने की ज़रूरत नहीं है। वो इंसानी ज़िंदगी का हिस्सा है, फ़ैसलों का हिस्सा है। अच्छा सर, कोई वाक़या आपकी लाइफ में इस तरह पेश आया है कि मुल्ज़िम कटहरे में खड़ा है और आपको रहम भी आ रहा है लेकिन दूसरी तरफ एविडेंस भी है, इस तरह फिर आपको? हाँ, ये कुछ लम्हात होते हैं जहाँ आप कहते हैं कि रहम भी आ गया और ये भी आ गया। उसमें आप कन्विक्शन ख़त्म नहीं कर सकते, उसमें आप सेंटेंस में नरमी कर सकते हैं। जैसे देखिए, एक आदमी के ऊपर इल्ज़ाम यह है कि वो भूखा था जब उसने चोरी की। उसका भूखा होना आपको एक एविडेंस देता है, एक फैक्ट देता है कि हाँ, लगता है कि इसने अनाज चुराया होगा। लेकिन अब आप सज़ा देते हुए उसकी भूख को पेश नज़र रखें
ایک آدمی جس نے محض اپنی بھوک ختم کرنے کے لیے اگر اس نے روٹی چرائی ہے ثابت بھی ہو گیا, اس کی بھوک جو ایویڈنس بھی بن گئی, جی لیکن آپ سزا دیتے ہوئے کہیں گے کہ اس کی سزا کم کیجیے. مثلا پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا اور مجھے اس چور کے ساتھ, بلکہ وہ ڈاکو تھا کہ ڈکیتی بنتی ہے, مجھے اس کے ساتھ ہمدردی اور عزت پیدا ہوئی. وہ یہ تھا کہ اس نے قصاب کی دکان سے 10 کلو قیمہ چرایا. یہ پچھلے کراچی کا واقعہ ہے, جی کوئی 1 ہفتہ پہلے, نہیں 1 مہینہ پہلے. تو اس نے نہ تو ان کا موبائل چھینا اور نہ ہی غلے میں جو پڑے پیسے تھے ان کو ہاتھ لگایا. اب اس نے یہ چرایا کتنے دنوں کا بھوکا تھا, یہ آپ نے سوچا ہی نہیں. ایک عورت ہے وہ جسم فروشی کر رہی ہے, آپ نے تھو کرنا شروع کر دیا. کمال بہادری کی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ اس کو کس نے جھٹکا, کہاں کام کرنے گئی, اسے معاشرے میں کہاں اس کے ساتھ ابیوز ہوا. جس گھر میں کام کرنے آئی وہاں مالک نے اسے کام بتانے سے پہلے اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیا. اب اس نے صبح کے وقت اپنے بچوں کی بھوک دیکھی, شام کو دیکھی, اگلے دن کی دیکھی. آپ اس پہ رحم نہیں کھا سکتے. آپ اپنے آپ کو ابیوز کریں کہ آپ کو جب پتہ ہے کہ یوں آپ کے محلے میں ہو رہا ہے, آپ نے اس کو ریمیڈائز کرنے کی کیا کوشش کی؟ وہ آپ نے نہیں کی, تھو کرنا شروع کر دیا. نو, آپ کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ مجرم کے ساتھ بھی ہمدردی والا ہونا چاہیے کہ دیکھیں بھائی اس نے قیمہ چوری کیوں کیا, اس غریب نے یہ کیوں کیا. آپ ایک امیر ایکیوزڈ کو تو ساری رعایتیں دینے کے لیے تیار ہیں, حالانکہ اس نے جو جرم کیا, وائٹ کالر کرائم کیا, لوگوں کے پیسے کھا گیا, وہ اس نے امیسمنٹ کے لیے کیا, دولت جمع کرنے کے لیے کیا. غریب نے تو جو روٹی جو چرائی ہے وہ اس نے اپنے دوپہر کا پیٹ بھرنے کے لیے چرائی ہے. دونوں نے چوری کی, ثابت بھی ہو گیا. اب آپ کو ہمدردی اس کے ساتھ ہونی چاہیے جس کا پیٹ بھوکا تھا. یس ایسا ہوتا ہے, ایویڈنس ہے, ہمدردی بھی ہو رہی ہے. جج کا کام کتنا مشکل ہے. کنوکشن ہوگا. نہیں, جج انسان ہے, اس نے بھوک دیکھی ہوئی تھی. اسے آنکھیں کھول کے چلنا چاہیے اپنے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. یہ نہیں کہ یوں لا اور یوں لو, نہیں, اسے اپنے معاشرے کی طرف دیکھنا ہوگا کہ یہاں یہ ہو رہا ہے. اور اسے صرف لا کی بکس نہیں پڑھنی, اسے فکشن بھی پڑھنا ہے, تاکہ فکشن کیا ہے وہ حقیقت کو تھوڑا ایگزیجریٹ کیا جاتا ہے. اسے پڑھنا ہے کہ کہاں تک معاملہ جا سکتا ہے. اور جج وہی ہے جو کہتے ہیں کہ وہ سب کچھ جانتا ہو, ایگریکلچر بھی جانتا ہو, بھوک بھی جانتا ہو, بزنس بھی جانتا ہو, اور اس نے کوئی جنگوں کے بارے میں بھی حالات دیکھے ہوں. وہ ہے جو آدمی صحیح فیصلہ کرے گا. آپ یہ دیکھیں یہ کمپیوٹر سے معاملہ نکل گیا. کمپیوٹر نے فگرز کے اوپر کیا, اور جج وہ ہے جو پھر رہا تھا, جو فکشن پڑھ رہا تھا, اور یہ ساری چیزیں اس کے علم کا حصہ تھیں اور اس کی شخصیت اور فیصلہ کرنے کا حصہ تھی. وہ بہتر فیصلہ کر پائے گا کسی دوسرے آدمی کی نسبت. اب دیکھیں جج کے سامنے 2 کیسز ہیں. ایک تو وہ جو سول ہوتے ہیں جن کو اردو میں دیوانی کیسز کہا جاتا ہے. تو میں ایک دفعہ لیکچر دے رہا تھا بھاولپور میں پارٹ ٹائم لیکچرر تھا. جی تو وہ ایک کلاس کا ذرا بڑی عمر کا لڑکا تھا. تو کہنے لگا جی سر یہ دیوانی کیا ہوتا ہے. تو مجھے پتا تھا, پیشتر اس کے میں جواب دیتا. وہ کہتا جی میرے خیال میں دیوانی کیسز وہ ہوتے ہیں جن کو لڑتے لڑتے بندہ دیوانہ ہو جاتا ہے. آئی انجوائڈ اٹ. اصل میں دیوانی کیسز وہ ہیں جو آپ کے کو پروٹیکشن دیتے ہیں لین دین کے معاملہ میں. اور کتنے لاز ہیں اور کتنے اچھے لاز ہیں, اس سے پتہ چلتا ہے کہ قانون بنانے والے لوگوں کے حقوق کے بارے میں کتنے وہ حساس ہیں. آپ لاز پڑھیں. جی. لیکن بہت سارے قوانین جب بنیں گے تو پھر عام شہری جو ہے اس کے لیے پریشانی ہوگی کہ اس نے کیسے چلنا ہے. اور جو فوجداری قوانین ہیں یہ اس بات کی انڈیکیشن کرتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر کون کون سے جرم پہلے سے موجود تھے. قانون پہلے نہیں بنتا ہے, پہلے جرم موجود ہوتا ہے. اس کو سپریس کرنے کے لیے, ختم تو جرم کبھی بھی نہیں ہوتا, یہ اتنا لذت والا کام ہے. اس کو کم کرنے کے لیے پھر لیجسلیچر آتی ہے. اس لیے
آپ کسی اور ملک میں جائیں, کسی سوسائٹی میں جائیں, آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں کون کون سے کرائم ہیں. آپ محض لاء کی لائبریری میں چلے جائیں, وہاں یہ آئے گا, یہ آئے گا, یہ آئے گا, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اوفینسز موجود ہیں آلریڈی, کیونکہ بغیر اوفینسز کے لاء نہیں بنتا. ایسا ہی ہے. آپ دیکھیں یہ سائبر کرائم, اس کے خلاف کب لاء بنا؟ جب یہ معاملہ آیا تھا ہمارے سامنے اور لوگوں نے سائبر کرائم شروع کیے. ٹریفک لاز کب بنے؟ جب ٹریفک آئی اور ٹریفک کے لیے جگہ کم ہوگی, لوگوں نے ایک دوسرے کو دھکیلنا شروع کر دیا, تو ضروری تھا کہ ٹریفک لاز بنے. آپ ذرا اسلام کی طرف دیکھیے, جو لاز بنے وہ اوفینسز کم یا زیادہ موجود تھے, اور جو لاز نہیں بنے, سمجھ لیجئے یہ تو کہا گیا کہ آپ محفل میں بیٹھے تو پاؤں پھیلا کے نہیں بیٹھے, ایسا ہی ہے. لیکن ٹریفک کے بارے میں نہیں کہا گیا کہ آپ کا اونٹ بائیں طرف چلنا چاہیے, دائیں طرف چلنا چاہیے. اس لیے, اور کچھ یہ کہا گیا جب مدینہ میں آبادی بڑھنے لگی, لوگوں نے سڑکیں تنگ شروع کر دی, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, جب مدینہ کی آبادی ایک خاص حد سے بڑھ جائے تو اس کو مزید بڑھنے نہ دیا جائے, باہر چلے جائیں آپ. کیونکہ جب آبادی بڑھ جاتی ہے, گنجان ہو جاتی ہے, تو جرائم شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر دیکھیں کیا کیا لاس تھے وہاں. وہ تمام لاس تھے جن کے پیچھے جرائم موجود تھے, اور ان کا تدارک کرنا ضروری تھا. اور اسلام میں جب لاز بنے تو آل ٹوگیدر انہوں نے پچھلا سب کو چھوڑ کے نئے لاز نہیں بنائے. مسلم لاتعداد شادیاں تھیں, انہوں نے کہا نہیں 4 تک آ جاؤ. غلامی تھی, چلنے دیا, پھر کہا یوں بھی چھوڑو غلام کو اور یوں بھی چھوڑو. ایسا ہی. شراب نوشی تھی اس سوسائٹی میں, زنا بھی تھا. آپ یہ دیکھ لیجئے, اور اس لیے ان کو ختم کرنے کے لیے جو سزائیں آئیں, حدود آئیں, اور یہ سامنے تعزیرات آئیں. لیکن کچھ جرائم جو بہت ہی گمبھیر تھے, ان کے لیے حد نہیں آئی. ان میں سے ایک ہم جنسیت تھی. کہا گیا کہ بہت برا ہے, بہت برا. دل چاہتا ہے جو ایسا کرے اس کو یوں کر دوں, لیکن یہ جرم وہاں موجود نہیں تھا. کہیں تھا, اگر کہتے ہیں جی سوڈوم, وہ بہت دور تھا. ایسے ہی جو جرائم ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بنتا ہے. اب ان جرائم میں ہونا یہ چاہیے کہ کیا آپ کو بہت زیادہ سزائیں دینی چاہیے؟ کہتے کہ نہیں, بہت زیادہ سزائیں دینے سے سوسائٹی کبھی نہیں سدھرتی. آپ کو سوسائٹی کو ریفارم کرنا ہوتا ہے, لوگوں کو بہتر کرنا ہوتا ہے, ورنہ آپ قوانین بناتے جائیں اور آپ بری ذمہ ہو گیا کہ ہم نے قانون بنایا تھا. نہیں, یہ جب تک سوسائٹی ریزالو نہیں کرتی کہ ہاں بھائی بہت خرابی ہو گئی اور آج کے بعد ہم نے یہ خرابی نہیں کرنی, جب تک یہ اچھائی نہیں آ سکتی تب تک ٹھیک ہے. میکنگ آف لاز جو ہے یہ جرائم کو ختم کرنے میں مدد تو کر سکتا ہے, لیکن یہ مدد کا حصہ بہت ہی نیگلیجبل ہوتا ہے. سر اس پہ آتے ہیں ریفارمز کے اوپر. ایک اور بڑا اہم سوال ہے جو کہ اکثر یہاں پہ ہمارے ملک میں, ہمارے معاشرے میں بات کی جاتی ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں 2 قانون پائے جاتے ہیں. امیر کے لیے الگ قانون ہے, غریب کے لیے الگ قانون ہے. بینگ اے جج, آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ قانون تو ایک ہے. ہاں ہیں, کچھ قوانین ایسے ہیں, مثلا ڈیفامیشن کا لاء ہے, ہر آدمی کی عزت ہوتی ہے, گھریلو ملازم کی بھی عزت ہے. لیکن جب ڈیفامیشن کا لاء آتا ہے تو وہ کہتا ہے میری سوسائٹی میں, پلینٹف کہتا ہے اس آدمی نے میری توہین کی ہے, حد تک عزت کی ہے, اور پتہ ہے میں کتنا پاپولر آدمی ہوں, اور اس کو کروڑوں روپے معاوضہ ملتا ہے کہ ہاں اس نے تو حد تک عزت کی ہے. جی. اور ایک غریب جو ہے, آپ اس کو 10 جو مرضی کہہ دیں, پتہ چلے گا کہ اس کے لیے تو جو معاوضہ ملا وہ 500 روپے تھا. یہ فرق آ گیا. پھر امیر اور غریب کے لیے قانون مختلف نہیں ہے, قانون کی جو ہے نا امپلیمنٹیشن وہ مختلف ہے. ٹھیک ہے, یہ فرق پڑتا ہے. اور پھر وہ تمام قوانین آپ ذرا دیکھیے کہ جتنے وائٹ کالر کرائمز ہیں وہ بے لیبل ہیں. یس. کیونکہ لیجسلیچر کو پتہ ہے, لیجسلیٹر کو, کہ یہ جرم تو میں نے بھی کرنا ہے, میرے ابا جی نے بھی کرنا ہے,
یہ لوگوں کی زمین یوں کرنا اور یوں کرنا اور یہ چیٹنگ اور یہ لیکن وہ جو چوری ہے جو ایک غریب آدمی کا جرم ہے وہ بیلیبل نہیں ہے, وہ قابل ضمانت نہیں ہے. تو ہے ایسا کہ چونکہ لیجسلیٹر غریب آدمی نہیں ہے. لیجسلیٹر پہلے یہ متمول ہوتا تھا, اب تو غلیظ حد تک وہ امیر ہے. کوئی معقول آدمی الیکشن لڑ ہی نہیں سکتا. اور کسی کو دیکھنا ہو کہ بھلا ہے یہ آدمی, یعنی پوچھ لیں الیکشن لڑتے ہو یا نہیں لڑتے ہو, کیونکہ اتنا مہنگا. اور ہمارے یہاں نہیں, یہ دنیا میں ایسا ہو گیا کہ الیکشن مہنگا کر دیا, اور لیجسلیٹر ایک خاص لیجسلیٹر, اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جرم کرنے والا اور فلاں, یہ ایک ہی کلاس کے لوگ تھے. انہوں نے قانون بناتے ہوئے ایک دوسرے کا لحاظ. لیکن سر جب آپ باہر ممالک میں دیکھتے ہیں وہاں پہ تو انصاف کا معیار قدر بہتر ہے. باہر ممالک میں, ویسٹرن کنٹریز میں, آپ امیر کو بھی کٹہرے یہی جاتا ہے. وہاں پروٹیکشن آف انوائرمنٹ کے لیے بہت اچھے لاز ہیں, وہاں وائلڈ لائف کی پروٹیکشن کے لیے بہت اچھے لاز ہیں. لیکن جب غریب فلسطینی آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹرمپ بھی کہتا ہے کہ جنگ جلدی ختم ہونی چاہیے لیکن جیت اسرائیل کی ہونی چاہیے. تو جہاں وہ انسان مر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں مرنے دو, لیکن جہاں ایک ڈک جو ہے وہ تیل والے پانی میں پھنسی ہوتی ہے اس کے لیے ہیلی کاپٹر آ جاتے ہیں. یہ ان کی نمائش ہے. ہمارا خیال ہے کہ وہاں قانون سب کے لیے برابر ہے. وہ اوسٹینسبلی ایسا ہی لگتا ہے, لیکن بڑے لوگوں کا قانون جو ہے, بڑے ملکوں کا قانون, اس کے جو سبجیکٹس ہیں ان کے اپنے باشندے بھی ہیں اور کولونائزڈ ایریاز کے باشندے بھی ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ان کے ساتھ کیسا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے قوانین ایک جیسے ہیں, نہیں. اور پھر یہ جو مسئلہ ہے نا کہ عدالتیں فیصلہ کہتے ہیں کہ جب دو آدمیوں کے درمیان پین کے ملکیت کا فیصلہ ہو تو عدالت کہتی ہے صحیح فیصلہ کرتی ہے. یہ برطانوی عدالت بھی کرتی ہے. لیکن جہاں اسٹیٹ کا اپنا بینیفٹ ہو یا اسٹیٹ کے جو ایکٹرز ہوتے ہیں ان کا بینیفٹ ہو, وہاں فیصلہ انصاف پہ مبنی نہیں ہوتا. مثلاً انڈیا میں ایک ان کا ہوتا تھا وہ دیوی درشن. وہ ایک مورتی ہوتی تھی اور اسے عوام کے سامنے پیش کیا جاتا تھا اور لوگ اس کے اوپر بہت ساری وہ چڑھاوے چڑھاتے تھے. ایک گوری نے دیکھ لیا, اس نے کہا اس دفعہ جو دیوی درشن ہوگا وہ میں دوں گی, اور اس نے اپنے کپڑے اتار دیے اور خوب اس کو وہ چڑھاوے چڑھے اور لوگوں کو اچھی لگی. تو جو یہاں کی گورنمنٹ تھی اس نے اس کو کہا کہ انڈیا چھوڑ دو, چلے جاؤ ادھر سے, تم ہماری بے عزتی کا باعث بن رہی ہو. وہ یہاں کی انڈین کورٹ میں جس کے جج گورے تھے وہاں اس نے ریٹ کر دی کہ یہ میرا حق ہے, میں کیا پہنوں اور کیا نہ پہنوں. تو تاج برطانیہ کے تحت قائم ہونے والی یہاں کی عدالت نے کہا کہ نہیں بیوی تمہیں جانا ہوگا. یہ ہے ان کا یہ سلسلہ. اس بارے میں جو ایک بہت اچھی بات کی وہ کی تھی مور کرافٹ نے. وہ لداخ گیا اور ایسی ہی بات فرانسس ینگ ہسبینڈ نے بھی کی. یہ سارے لوگ تھے جو بظاہر سیاح تھے لیکن یہ اسپائنیج کر رہے ہوتے تھے برٹش انڈیا کی. تو وہ مور کرافٹ کہتا ہے کہ جب میں گیا لداخ میں تو لوگوں کی زبانی جو میں نے سنا وہ گورے بہت اچھے ہیں, گورے جو ہیں یہ بہت فیاض ہیں, اور گورے جو ہیں یہ بہادر ہیں, اور گورے جو ہیں اچھے منصف ہیں. پھر کہتے ہیں کیا واقعی ایسا ہے؟ کہتے نہیں ایسا نہیں ہے. گورے اس لیے فیاض ہیں کہ ان کے پاس جو پیسے ہیں ان کے پاس وہ ان کے اپنے نہیں ہوتے, وہ اس گورنمنٹ کے ہوتے ہیں جنہوں نے انہیں اسپائنیج کے لیے بھیجا اور کہا کہ اپنے لیے وہاں جگہ بنانے کی خاطر, اپنی رسپیکٹ بنانے کے لیے پیسے یوں خرچ کرنا ہے, اس لیے وہ اچھا خرچ کرتا ہے. اچھا کیا یہ بہت اچھے منصف ہوتے ہیں؟ کہتے ایسا بھی نہیں ہے. یہاں آ کے لوگ شکایتیں لے کے آتے ہیں جب ہم لداخ جاتے ہیں, آگے لداخ سے بھی آگے جاتے ہیں, اکسائی چین میں جاتے ہیں اور شاہد اللہ جو ہے وہاں پہ جاتے ہیں. یہ آگے کا ایریا جو چائنیز سن کے
کہ تو وہاں جب ہمارے پاس ایک تنازع آتا ہے تو فریقین ہمارے بے اجنبی ہوتے ہیں، مجھے کسی کی وہ فیور نہیں کرنی، سو فیصلہ اچھا آ جاتا ہے۔ ٹیسٹ جب ہوتا ہے، جب ایک طرف آپ کا جانا ہوا آدمی ہو اور ایک طرف اجنبی ہو، کہ تو پھر تیسری بات کہ ہم بہادر ہیں، کہتے یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ کیا گورے سارے بہادر ہوتے ہیں یا یورپین؟ کہتے یہ بھی غلط ہے۔ کہتے در حقیقت جو ان جگہوں پہ لوگ آتے ہیں اسپائنیج کے لیے اور پہاڑوں پہ آنے کے لیے، وہ لوگ ہی چنے ہوئے ہوتے ہیں، چنیدہ لوگ ہوتے ہیں۔ اور جو اس نے آخری جملہ کہا کہ بیڈ سول ہیز نتھنگ ٹو ڈو اوور ہیئر، تو بات یہ ہے کہ وہاں بھی ایسا نہیں آپ کہیں کہ یوں ہوتا ہے۔ کبھی کالوں سے پوچھ کے دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ جب تلاشی لی جاتی ہے تو ایک گورے کی لی جاتی ہے، 99 کالوں کو روک دیا جاتا ہے، یہ محض رنگ کی بنا پہ ہے۔ وہ گورے کہتے ہیں نہیں تمہارا جرم کا ریشو زیادہ ہے، کہتے نہیں یہ بھی تمہارا خیال ہے، جو ہماری حرکتیں انہیں تم جرم کہتے ہو اور جب خود کرتے ہو اس کو آپ نے جرم کہنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ سو ان کے ہاں بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کچھ ہے لیبرٹیز چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، جیسے میں نے کہا نا کہ آپ پین کا جھگڑا ہو گیا، فیصلہ بڑا صحیح ہوتا ہے، لیکن آپ ذرا دیکھیے کہ جب میچ ہوتے ہیں اور گرما گرمی ہوتی ہے تو فیصلے تو اپنی ٹیم کے حق میں ہوتے ہیں، جو آخری فیصلہ ہوتا ہے۔ ہم کرتے ہیں پہلے ایسے گندی سی بے ایمانی کرتے ہیں، وہ بڑی سمجھدار بے ایمانی کرتے ہیں۔ ٹھیک، تو اب رہ گیا کہ غریب کے ساتھ پھر زیادتی کیا ہو کہاں سے ہوتی ہے؟ اصل میں جتنا لینتھی پروسیجر ہو گیا، پروسیجر لا نے بھی قدرے لینتھی رکھا، پھر اسے لینتھی کرتے گئے وکلا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ کیس جتنا لمبا ہوگا، یہ کلائنٹ ہمارے اپنے کزنز کے کیس بھی ہمارے پاس لے کے آئے گا، یہ وکلا کا غلط خیال ہے۔ آپ جلدی فیصلے کرائیں، آپ کے پاس کیس زیادہ آئیں گے، لوگ کہیں گے کہ مجھے جو نقصان ہوا ہے میں اپنا ڈیمیجز کا کیس کروں۔ آپ دیکھیں ہمارے یہاں ڈیمیجز کے کیس نہیں ہوتے، وہ اس لیے کہ یورپ میں تو جتنا ٹریس پاس کا اور ڈیمیجز کا اور ایزمنٹ کے کیس سب سے زیادہ وہاں ہوئے، اس لیے کہ ادھر آپ نے کیس دائر کیا، ادھر آپ کو ڈیمیجز مل گئے۔ اور بعض جگہ کلیم کرنے والے نے مانگا ہی 1 پاؤنڈ تھا کہ جی میں صرف جیتنا چاہتا ہوں، مجھے ڈیمیجز کے کوانٹم کا مجھے اس کی مقدار سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے۔ یہاں کیا ہوتا ہے کہ یہاں آپ ڈیمیجز کا کیس، ایزمنٹ کا کیس، ڈیفیمیشن کا کیس آپ کر کے آپ رل جاتے ہیں۔ سر یہاں پہ تو فیصلے جو ہیں بندہ مر جاتا تب بھی فیصلے نہیں آتے سر۔ اسی لیے جو جائز کیس والا ہے نا لیٹیگنٹ، وہ نہیں آ پاتا، غریب ہے وہ 2 4 10 پیشیں پڑے کیس چھوڑ جاتا ہے۔ یہ وجہ کیا ہے سر؟ یہاں لذت والی لیٹیگیشن ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے یہ کیس مجھے دے دو، میں جیت گیا تو آدھی پراپرٹی میری۔ اس کے 15 کیس پہلے چل رہے ہوتے ہیں، یہ کیس 16واں اس نے لے لیا، اس نے پیشیں بھگتا گیا اور وہ جیتتا ہے، پیسے والا بھی ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ وہ باہر گئے اور کشتی الٹ گئی، پتہ چلا FIA کے بھی 15 بندے اس میں شامل ہیں، پتہ چلا ڈاکے مارنے والے میں پولیس بھی شامل ہے، پتہ چلا بھتہ لیتے ہیں تو پولیس والے اس میں SHO بھی شامل ہے۔ یہ پولیس والے کون ہیں؟ یہ کون ہے FIA والے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں MNAs MPs اپنے حلقے سے الیکٹ کراتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ تو ہمارے حلقے کے لوگ جو ہے نا، میں آئندہ الیکشن نہیں جیتوں گا، یہ یوں ہونا چاہیے۔ پھر وہ لوگ اپنی ٹریننگ بھی نہیں کرتے اور الٹیمیٹلی دے بیکم ڈیکوائٹس۔ پھر آپ نے یہ دیکھا کہ یہاں پرائیویٹ ایجنسیاں بن گئی، سیکورٹی ایجنسیز۔ میں نے اس وقت دوستوں سے کہا، بہاولپور کینٹین میں بیٹھا تھا، میں نے کہا آج میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ لوگ مرسنریز بنیں گے، ڈاکو بنیں گے۔ ان کے کیوں؟ میں نے کہا ان دنوں 10,000 روپے آپ اس کو گن دیتے ہیں اور 10,000 روپے تنخواہ، جو ہی بھوک آئے گی یہ لوگ 4 اکٹھے ہوں گے اور کہیں گے آئے ڈاکہ ماریں، بینک لوٹنے والا بھی یہ سیکورٹی والا ہوگا۔ اور ایسا ہو رہا ہے آج، ایسا ہو رہا ہے۔ وہ ذمہ داریاں جو ریاست کو پوری کرنی تھی، لوگوں کے جان و مال کی حفاظت، وہ انہوں نے پرائیویٹ ایجنسیز کو دے دی،
اور وہ پرائیویٹ ایجنسیز والے جو اس کے ہیں اہلکار، وہ اتنے لو پیڈ ہیں کہ ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی. ایک دفعہ لاہور میں جی سر. جلوس نکالا لاہوریوں نے. وہ بھئی یہ کیا ہے؟ ان کا مطالبہ بڑا فینٹاسٹک تھا. ان کا حضور پولیس والوں کو پچھلے 2 ماہ کی تنخواہ دے دیں. بھئی تمہارا ان کی تنخواہ سے کیا تعلق؟ کہتا ہماری اپنی عزتوں کے سے تعلق ہے نا. تو ایسے میں یہ لوگ ججز بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. آپ دیکھیے جی یہ جتنے اسپیشل کورٹ کے ججز ہیں، عام طور پہ یہ ایڈیشنل سیشن جج یا سیشن جج، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے لیول کے ہوتے ہیں، لیکن ان کے جو پرکس ہوتے ہیں وہ اتنے ہائی ہوتے ہیں کہ ان کے چھن جانے کا خوف انہیں بے ایمانی پہ مجبور کرتا فیصلہ کرتے. وہ فیصلہ گورنمنٹ کے حق میں کرتے ہیں. بھئی واپس بھیج دیا تو میں محض ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہوں گا، اور یہاں جو مجھے مل رہا ہے یہ سیکورٹی، یہ یوں اور انلمیٹڈ. اور ایسے ہی میں آپ کو کہوں گا جج کی تنخواہ کم نہیں ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں کے ہاتھوں کی طرف دیکھے اور ان سے توقع کرے کہ وہ جاتے ہوئے ملنے آئے ہیں تو جاتے ہوئے کچھ نہ کچھ دے جائیں گے. اور اتنی بھی تنخواہ نہیں ہونی چاہیے جی کہ اس تنخواہ کے چھن جانے کا خوف انہیں بے ایمان کر دے کہ میں نے فیصلہ جو ہے یہ گورنمنٹ کے حق میں کرنا ہے. پیچھے اتنی تنخواہ اور اتنی پینشن یہ محض معقول ہونی چاہیے، معقول، جس سے اس کا عزت کا اتنا کم نہیں کہ وہ لوگوں کے ہاتھوں کی طرف دیکھے، اور اتنی زیادہ نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے چھن جانے کا خوف اسے ہر وقت لاحق ہو. تو سر یہ تو آپ اشارہ کر رہے ہیں اکنامک کنڈیشنز کی طرف. اور اکنامک کنڈیشنز کی میں بات کروں گا. جی دیکھیے جسٹس دینے کے لیے دیر ہیز ٹو بی اے جسٹیفیبل سوسائٹی. وہ جہاں ایک طرف تو شکاری بیٹھا ہے اور باقی شکار بیٹھے ہیں، جب ان کے طاقت کے درمیان بہت زیادہ بڑھ جائے نا، تو پھر آپ ذرا ایک مانسٹر کو چلا کے دیکھیں ایک بازار میں جہاں تھوڑا رش بھی ہو، اس کا دل ہے ہر بندے کو کندھا مارے اور اپنے لیے رستہ بنائے. ایسے ہی اگر زیادتی کرنے والا اور زیادتی سہنے والے کے درمیان تھوڑا فرق تھوڑا ہوگا معیشت کا اور سماجی، تو وہ جو زیادتی مظلوم ہے وہ کہیں نہ کہیں کھڑا ہو جائے گا کہ نہیں ایسا نہیں میں ہونے دوں گا. لیکن جہاں یہ بودھ بہت زیادہ ہوگا وہاں پہ وہ آدمی اس طاقتور آدمی کے خلاف مدافعت نہیں کر سکتا. میں نے ایک دوست سے کہا کہ آپ کے صوبے میں جی فلاں آدمی اور فلاں خاندان ہے اور اس کا جو آخری ہے وہ تو ایسا نہیں ہے کہ اسے حق حکومت ملے، وہ زیادتیاں کرتا ہے، آپ کیسے اس کے خلاف مدافعت کرتے ہیں؟ کہتے حضور وہ اتنا تکڑا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم اس کے خلاف کہیں بھی گئے ہماری داد رسی نہیں ہوگی، معاف کیجیے گا ہم اس کے خلاف نہیں جائیں گے. تو یہ جو معاشی حالات ہیں یہ ان کے درمیان جو بودھ ہے نا، وہ جسٹس کی ڈسپینسیشن، جسٹس کرنے میں وہ مدد نہیں دیتے بلکہ رکاوٹ بنتے ہیں. جہاں پرے اور پریڈیٹر کے درمیان طاقت کا فرق بہت زیادہ ہو. اور ایک اور بات، جی یہ صرف جسمانی طاقت کی بات نہیں ہے، یہ علمی طاقت کی بھی بات ہے. دیکھیے ان پڑھ سوسائٹیز بنی تھی اور فلرش کی. منگولوں نے ایک سلطنت بنائی. ایون جو مکہ کی ریاست تھی اور مدینہ کی ریاست تھی وہ بھی مسلمان ایسے پڑھے لکھے نہیں تھے. کہتے ہیں اپنا لکھنے پڑھنے کا معاملہ جو ہے وہ وہاں کے مقامی جوز سے کراتے تھے، وہ پڑھے لکھے لوگ تھے. تو یہ سوسائٹی جو ہے وہ یہ پنپی ہے. کیوں پنپی ہے؟ کہ وہاں عالم اور ایک عام آدمی کے علم میں فرق نہیں تھا، بلکہ سب لوگ وہ دیہی علم جسے کہتے ہیں لوک وزڈم، وہ ان کے اندر موجود تھی. بڑے فیصلے کرتے تھے کہ یہ یوں نہیں ہونا چاہیے، یوں نہیں ہونا چاہیے، اور حجر اسود وہ نصب کرے گا جو کل سب سے پہلے یہاں پہنچے گا.
لیکن پھر جب وہ سوسائٹی بنی، جب جیسے ہماری سوسائٹی ہے، وہاں ایک آدمی تو اپنی جانکاری کی بنا پہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ اپنی لا علمی کی بنا پہ مجبور ہے کہ اس کی بات مانے. سو یہ جسٹیفیبل سوسائٹی نہیں ہے. ٹھیک. ایسے ہی ایک سوشل سیٹ اپ بھی ہے جس میں ایک ہے اطاعت کا سیٹ جی. اپ. آپ ذرا دیکھیے ہمارا نہری نظام کتنا اچھا نظام ہے. واہ واہ، وہ پانی چلا ہمالیہ سے اور ہندو کوش سے اور ہمارے کھیت تک پہنچ گیا. نہیں بھائی، یہ اس نے ہمیں فلاح دی، ہمارا پیٹ بھرا، لیکن ہم سے آزادی لے گیا. کیونکہ ہم بچپن سے ہمارے باپ نے کہا یہ پن سال نویس جو دیکھتا ہے کہ کتنا ہے نہر کے اندر پانی اور کتنا اس کو ہم کم کرنا، اس سے بنا کے رکھنا، ورنہ جب تمہاری پانی کی باری آئے گی تو یہ وہاں 2 کڑیاں لگا دے گا اور آپ کی فصل کی بجائی نہیں ہو سکے گی. تو نہری نظام نے لوگوں کو غلامی دی. کبھی آپ کسانوں کو کہیں کہ ذرا احتجاج کریں کہ یہ گنا نہیں لیا جا رہا یا گنا لیا جا رہا ہے یا ہمیں پیمنٹ نہیں ہو رہی. کمال ہے کہ آپ را مٹیریل کسانوں سے خریدیں اور سال ان کو پیمنٹ نہ ہو. آپ 2 دفعہ اس سے وہ بنا کے یہ بیچیں اور وہ شیرہ بھی بیچیں اور باہر سے بھی آپ کو پیسے آ جائیں، اور کسان جو ابھی تک بیٹھا ہو. مسئلہ کیا ہے؟ آپ انہیں ذرا کہیں کہ آئیں احتجاج کریں، کہیں کہ نہیں صاحب ہمارا وتر آیا ہوا ہے، ہماری پانی کی باری ہے. اور اگر ہم نے احتجاج کیا پٹواری ناراض ہو جائے گا. اس کے مقابلے میں وہ جگہیں جہاں نہری سسٹم نہیں ہے اور لوگ جو ہیں وہ بارش کے اوپر ان کا انحصار ہے اور غلہ بانی پہ ہے، ان کا اور اللہ کا تعلق ڈائریکٹ ہوتا ہے، درمیان میں پنسالویس نہیں آتا ہے. تو وہ سوسائٹیز جن کو شروع میں کنٹرول کر لیا گیا. مسئلہ ایک آدمی گیا جہاں ہاتھی پالے جاتے تھے، وہ ایک چھوٹی سی رسی باندھی ہو اس کے پاؤں کو، ہاتھی ہل ہی نہیں رہا. اس نے کہا بھائی یہ ہاتھی اور یہ پٹسن کی رسی، اس نے کہا یہ رسی جب باندھی تھی جب یہ 1 دن کا تھا، اب یہ 10 سال کا ہو گیا، 20 سال کا ہو گیا. اسے پتا ہے کہ بھائی یہ ٹانگ کو رسی بندھی ہوئی ہے، یہ میں نے نہیں ہلانی. تو جہاں غلامی بچپن سے آ جائے تو پھر وہ بڑھاپے تک جان نہیں چھوڑتی. اور اسی لیے لوگ پھر عدالت نہیں جاتے کہ بڑا جو ہے ہمارا ملک وہ ناراض ہو جائے گا. ایسا ہی. حل کیا ہے سر؟ مختصراً اگر آپ بتا دیں. حل یہ جتنے بڑے لوگ ہیں ان کے باہر علاج کے لیے باہر جانے پہ پابندی. ان کے بچے تعلیم کے لیے باہر نہ جائیں. ان کے بچے اسی اسکول میں پڑھیں جو ان کے گاؤں کا اسکول ہے. اور ضلع کا ہر بڑا آدمی اپنے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں اپنا علاج کرے. ہمیں پتہ ہے ہمارے گاؤں میں ہمارے والدین کی کتنی ہمارے گاؤں کے اسکول میں کتنی انوالومنٹ ہوتی تھی. وہ انوالومنٹ ختم ہوگی اس لیے کہ اب بڑے آدمی کا بچہ اس اسکول میں پڑھتا ہی نہیں ہے. اس کی بلاس ہے کہ وہ اسکول کہاں کھڑا ہے اور کہاں نہیں کھڑا ہے. تو باہر جانے پہ علاج پہ پابندی یہ ہے ان کو سر میں درد ہے اور باہر چلے گئے. یہ ختم ہونا چاہیے. اگر آپ کو اپنا یہ اچھا کرنا ہے ہاسپٹل، اور ایسے ہی پڑھائی انہی اسکولوں میں ہو سب کی. تھوڑا بہت فرق ہو کوئی بات نہیں، ہم تکڑی میں رکھ کے نہیں کہہ سکتے اسکول برابر ہیں، لیکن وہ جو علم ہونا چاہیے وہ غریب کا بھی وہاں تک پہنچ ہونی چاہیے، اور جو امیر ہے اس کو صرف پیسے کی بنا پہ وہ بہتر تعلیم حاصل نہ کرے. تو میں سمجھتا ہوں وہ ایک بہتر چیز ہوگا. ابھی آپ دیکھیں کہ سری لنکا پچھلے دنوں وہ ہنگامے ہوئے اور ملک سارا جل گیا، لیکن سٹل اس کا جو ہے معاشی اور سماجی لیول وہ بہت اچھا ہے. وہ پھر وہاں کھڑے ہیں اس لیے کہ وہاں ایجوکیشن 100% ہے اور کلوز ٹو 100%. جبکہ ہمارے کیا ہے، ہمارے پہلی بات تو کہ لٹریسی ریٹ بہت لو ہے اور دوسری بات جو لٹریسی ہے وہ اوپر کے طبقے میں بہت زیادہ ہے اور نچلے طبقہ جو ہے وہ محض ورکر بنتا ہے، اوپر جانے کا سوچ ہی نہیں سکتا. یہی چیز جو ہے وہ اس کو محتاجی بھی دیتی ہے اور انصاف کے
جانے کا فیصلہ کرتے ہو کہ میں نے عدالت جانا ہے اس یہ امپلائر کے خلاف یا نہیں، وہ اسے 10 دفعہ سوچتا ہے اور پھر الٹیمیٹلی کہتا ہے کہ یہ بھی چھن جائے گا۔ سر بہت شکریہ، بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے۔ دل خواہش تو یہ کہ اس نشست کو لمبی کریں، انشاءاللہ آگے بھی آپ کو سر زحمت دیتے رہیں گے، آپ سے سیکھتے رہیں گے۔ خوشی ہوگی، مجھے آپ کے آنے سے بہت خوشی ہوئی ہے، آپ آتے رہیے گا ضرور سر، اور ایسے ہم مختلف موضوعات پہ بات کر سکتے ہیں، ضرور۔ ٹھیک ہے نا؟ سر آخری سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو کچھ بکس آپ سجیسٹ کرنا چاہیں گے جو آپ کی فیوریٹ بکس ہے، جو ان کو پڑھنی چاہیے؟ ہاں، جو سامنے آ جائے، نہیں سچی نہیں، جو سامنے آ جائے، جو سامنے آ جائے، ردی کی ٹوکری سے مل جائے، ہر چیز پڑھنی چاہیے، انہیں کھیلنا چاہیے۔ دیکھیے وہ ایسے ہوا تھا کسی یورپین ملک میں، فلاں محلے میں یا فلاں مارکیٹ میں سائیکل چوری کرنے شروع ہو گئے، اور پھر انہوں نے جب کیمرے لگائے تو ایک بچہ پکڑا گیا، انہوں نے اس کے پیرنٹس کو بلا لیا، یہ آپ کا بچہ سائیکل چوری کرتا ہے۔ اب باپ کا خیال تھا، ماں باپ کا، کہ اب اسے سزا ملے گی۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ ہم سے وعدہ کریں کہ یہ 2 ماہ تک کسی کلب میں جا کے کوئی گیم ریگولرلی کھیلے گا۔ ماں باپ خوش ہو گئے، 2 ماہ تک اسے بھیجتے رہے۔ اس کے بعد 2 ماہ گزرنے کے بعد بچے کو کھیلنا اچھا لگا اور اس نے کہا کہ میں اب کھیلوں گا، ٹھیک۔ تو اس کے اوپر لکھنے والے نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کھیلتا ہوا بال لگنے سے مر جائے، پہاڑی پہ چڑھتا ہوا فوت ہو جائے تو کچھ نہیں ہوا، موت یوں بھی آ سکتی تھی، یوں بھی آ سکتی تھی، لیکن اگر گلی میں کھیلتے ہوئے کچھ اوباش لوگ جو ہیں وہ کسی آدمی کو سٹیب کر دیں، چاقو مار دیں، تو سارا سوشل فائبر ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ سو بیٹر دا گیمز۔ یس، اسی لیے ہم تو کہتے ہیں کہ کراچی میں ایک آدمی جو ہے وہ کلفٹن پہ یا ہاکس بے پہ وہ نہانے گیا اور لہروں کی نظر ہو گیا اور مر گیا، اور پھر کہا جاتا ہے کہ دفعہ 144 لگنی چاہیے، اور وہاں کی پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ جو لندن میں بیٹھا تھا اس نے کہا دفعہ 144 نہیں، کرفیو لگنا چاہیے۔ اب یہ کتنی خراب سوچ ہے کہ آپ لوگوں کو نہانے سے محروم کرتے ہیں، آپ لوگوں کو پتنگ بازی کی خوشی سے محروم کرتے ہیں۔ آپ اس پہ کریں کہ ڈور کو وہ شیشہ نہیں لگا ہونا چاہیے، لیکن خوشیوں سے محروم نہ کریں۔ کھیلتے کھیلتے، باکسنگ کرتے ہوئے، پہاڑ پہ چڑھتے ہوئے اگر ایک آدمی جان کی بازی ہار جاتا ہے، ایک آدمی کا نقصان، لیکن اگر وہ بچہ جس کی عمر 18 سے 25 سال تک ہے، خون گرم ہے، ذہنی طور پہ ابھی وہ بالغ نہیں ہوا، اگر اس نے سٹیبنگ شروع کر دی یا بدماشی شروع کر دی تو سارا معاشرہ خراب ہو جائے گا۔ اس لیے یورپین کہتا ہے بیویئر، احتیاط کیجئے، یہاں سے آگے آپ کو اکیلے نہیں جانا، آگے ریچ ہو سکتا ہے، احتیاط کیجئے۔ یہ نہیں کہتا یہاں سے آگے نہ جائیے۔ ایسے ہی وہ جب اسکیئنگ کرتے ہیں تو اسے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، ہم یوں کریں گے، اور آپ بجائے اس کے کہ سمندر کے کنارے کچھ آپ لوگوں کو وہ جو ہیں ان کو گارڈز کو کھڑا کر دیں کہ کوئی بچہ ایسا حادثہ ہو جائے تو اس کی مدد کی جائے، آپ نے کہہ دیا کہ 144 نافذ ہو گئی اور کرفیو نافذ کیوں نہیں ہوا؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں خراب کریں گی، اور ہمیں سپورٹس کو بڑھاوا دینا چاہیے، بچوں کا اسکول تک جانے کا جو ہے نا رستہ ہموار کرنا چاہیے۔ سر تھینک یو سو مچ، بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے، آگے بھی سر انشاءاللہ آپ کے ساتھ بات۔ اور میں آپ کے بارے میں مجھے پتہ چلا کہ آپ کرک سے ہیں، وزیرستان سے ہیں، اور یہاں پہ جو مزدوروں کے اڈے ہیں ان کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، جو دوسرے صوبوں کے مزدور ہیں وہ ان پڑھ ہیں، اور جو پشتون مزدور ہوتے ہیں دے آر ایجوکیٹڈ، میٹرک، کوئی ایف ایس سی کا امتحان دے کے آیا ہے، کوئی بی ایس سی کا امتحان دے کے آیا ہے اور 2 ماہ کام کرنا چاہتا ہے۔ سیم از کریکٹ اباؤٹ یہ گلگت اور سکردو کے لوگ۔ یہ بہت خوش آئند ہے کہ وہاں پہ پڑھائی کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ ایسے اور میں نے ایک وکیل دوست سے پوچھا، میں نے کہا یہ ایسا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا یہ اس لیے کہ ہمارے مذہبی تعلیم زیادہ ہے اور عربی پڑھتے پڑھتے ان کے لیے
اردو پڑھنا بھی آسان ہو جاتا ہے. بالکل. تھینک یو سو مچ سر. آگے بھی سر آپ کے ساتھ نشستیں جاری رکھیں گے.